कैसी हो? तुमसे मैं तंग आ चुका हूं। हो सकता मैं कुछ अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीली लाऊं, उसमें पहली चीज तुम होगी जिसे मैं तब्दील करूंगा। जहां मैं जाता हूं पीछे एक आकर के क्या छिछोरापन है ये? I don't like, okay? Okay? You understand what? Say yes or no. Yeah. Good baby. Go to home. Take a rest. Go fast. ये वाइफ्स को जो है ना हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, जो शो के पीछे पीछे चली आती है ना, ये जरा थोड़ी सी शक और शुबे की बुनियाद पर। ये 3 लड़के 4 लड़के बैठे हुए, चारों ने तलाकें दे दिए। इसी बात से आज बेफिक्र बैठे हुए हैं, सुकून के साथ। इनके चेहरे पे कोई कुछ भी नहीं है। खुश हो ना? हाँ कैसे बिल्कुल का पता नहीं हो ही ना गई। उमर भाई बोल रहे हैं तो नहीं यार, मैं कोई काजी नहीं हूं, ना मैं निकाह ख्वाह हूं। आपने कोई ऐसा फेल भी नहीं किया कि आप तलाक के जुमरे में आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मुसलमान हैं और तलाक को समझते हैं कब होती है और कब देनी चाहिए। अव्वल तो देनी ही नहीं चाहिए तलाक, दोस्ती रखनी चाहिए, प्यार रखना चाहिए। और यही इब्तिदा है हमारे आज के प्रोग्राम, इसी पे बेस्ड है। अब जब के मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, समझे, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, कि सब लोगों ने जो ये शेर कहे इसमें कोई ना कोई बात है। एक बार चले आओ फिर आके चले जाना, ये सब बातों में कोई ना कोई मैसेज है। तुम ही हो महबूब मेरे, कोई बात है, ठीक है ना। और दिले वीरा है तेरी याद है तन्हाई है, क्योंकि कुछ लोग हमारे कहीं रह गए, हम यहां आ गए, हम यहां आके पैदा हुए, तो मेरे अब्बा आ गए तो मेरे ताया रह गए, किसी का मामू रह गए, किसी की खाला रह गई। इस तरह कुछ हिस्से, जब एक मुल्क तकसीम हुआ तो उसके कुछ हिस्सेदार वहां रह गए, कुछ हिस्सेदार यहां आ गए, कुछ रिश्तेदार वहां रह गए, कुछ रिश्तेदार यहां आ गए। खतो किताबत का सिलसिला शुरू हुआ, आना जाना शुरू हुआ, कम्युनिकेशन हुई, फिर पता चला कोई कहां था, कोई कहां था, कोई कहां था। और फिर जब मिले तो पता चला कि इतनी जुदाई के बाद भी मोहब्बतें कम नहीं हुई, मोहब्बतें रही। तो मोहब्बत वो चीज है जो अजल से है और अबद तक रहेगी, और यही वो चीज है जो इंसान के अंदर होती है, नजर नहीं आती। जो दोस्त होता है वो ढूंढ लेता है कि इसमें कितनी दोस्ती है, इसमें कितना दम है, कितनी वफा है, कितना प्यार है। और जब वो नहीं होता तो वो मिसिंग होता है, और जब वो मिस करता है तो फिर वो राब्ता कायम करता है। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते, उसे हल्की सी नाराजगी कह सकते हैं। हमारे और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में एक चीज इस सारी गुफ्तगू से रेलेवेंट है, वो ये है कि कभी हमारी नाराजगी हो जाती है और कभी हमारी दोस्ती हो जाती है, और कभी हमें प्यार हो जाता है, कभी हमें एक दूसरे पे गुस्सा भी हो जाता है, कभी हमारी लड़ाई भी हो जाती है, कभी हमारे रास्ते भी खुल जाते हैं, कभी अमन की आशा आ जाती है, कभी बीच के अंदर मोहब्बत आ जाती है, कभी हम उन्हें याद करते हैं, कभी वो हमें याद करते हैं। हमारे वफ्त वहां जाते हैं, उनके वफ्त यहाँ आते हैं, हमारे आर्टिस्ट वहां जाते हैं, उनके आर्टिस्ट यहाँ आते हैं, और उनकी वही पजीराई होती है, वही मोहब्बत उन्हें मिलती है जो उनके वतन के लोगों को मिलती है। जब हमारे मुल्क के वतन में वो आते हैं तो हम भी उतना प्यार देते हैं। और उनके बहुत सारे फनकारों ने हमारे पाकिस्तान के कुछ सोशल जो इसमें काम करते हैं या एनजीओ का काम करते हैं, उन हॉस्पिटल्स को उनके आर्टिस्टों ने आकर के बहुत ज्यादा फंड रेजिंग के अंदर पार्ट प्ले किया। हमने भी ऐसे ही उनके इदारों के लिए जाकर के किया। नेबर जो होते हैं ना, उनके हुकूक बहुत होते हैं, पड़ोसियों के हुकूक बहुत होते हैं। और जब पड़ोसियों से आपको ये बात आपके समझ में आ जाए कि हमने रहना ही पड़ोस में है एक दूसरे के साथ, तो फिर क्यों ना बेहतरीन रवैये के साथ रहें, हम भी और वो भी। और हम भी इस चीज को मलूज़ खातिर रखें कि इसके आदाब क्या हैं, इसकी जरूरियात क्या हैं। और ये चीज जो आज हम कायम करेंगे अमन, ये कल किसके काम आएगा? उनके बच्चों के, हमारे बच्चों के। दुश्मनी के साथ आप जी नहीं सकते, दोस्ती के साथ आप अमर हो जाते हैं। तो दोस्ती का ही पैगाम है जहां तक पहुंचे। पाकिस्तान हमेशा मुस्बत अंदाज में सोचता है। पाकिस्तान ने हर जगह पर ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत बातचीत की है, वो भी करें, हम भी करें। और इस चीज के अंदर एक पार्ट प्ले कर रहा है, एक ब्रिजिंग पार्ट प्ले कर रही है हमारी मौसीकी,
اور موسیقی میں جب چینج آیا، تبدیلی آئی، تو فلمی موسیقی سے انقلابی میوزک بن گیا. وہ ایک پیغام بن گیا، وہ ایک محبت بن گیا، وہ ایک چاہت بن گیا، وہ ایک ضرورت بن گیا، وہ ایک رشتہ بن گیا. اور جب رشتہ قائم ہو گیا تو کیوں نہ اسے نبھایا جائے. اور اسے نبھانے کے لیے یقینی طور پر ہمیں ایسی باتیں، ایسی سوچ، ایسی مثبت سوچ ہمیں پیدا کرنی پڑے گی کہ ہمارے دشمن بھی ہمارے لیے کہہ اٹھیں کہ ہاں یار، پاکستانی پاکستانی. محبتیں قائم رہنی چاہیے. محبتوں کا ہونا بہت ضروری ہے. محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ مانا کہ محفل جواں ہے، ہنسی ہے، تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پاکستان ہے تو یہ سارے رشتے ہیں. اللہ میرے ملک کو سلامت رکھے اور اس ملک کے قریب قریب بسنے والے ممالک کو بھی سلامت رکھے. ہم امن کے راستے کھولیں، ہم دوستی کے راستے کھولیں، ہم دشمنی کے راستے بند کریں، ہم لڑائی جھگڑے کے راستے بند کریں. اور اگر یہ کام کوئی فنکار کرے، اور یہ کام کوئی فنکار کرے، کوئی گلوکار کرے، یا کوئی فرد واحد کرے، کوئی بھی کرے ایکس وائی زیڈ، تو ہمیں اسے بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایک رول پلے کر رہا ہے. اس میں ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور جب یہ کام ہوتا ہے تو کام میں بیچ میں ہماری بھی کچھ کام ہے جو ہمیں کرنے ہوتے ہیں. گفتگو امن کی ہو، امن کی آشا کی ہو، محبت کی ہو، پیار کی ہو، حسن سلوک کی ہو. اس میں کمرشل بریک نہ آئے تو ادارے کو مزہ نہیں آتا. خواتین و حضرات، انتہائی آنسو بھری آنکھوں سے آپ کے ساتھ چند لمحوں کے لیے جدا ہو رہا ہوں، کیونکہ میں اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ میں سو رہا ہوں، یہ بھی نہ سمجھنا کہ میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں. میری مجبوری ہے. میں مجبوری کی اور شرائط نامے میں لکھی ہوئی حدوں کو پورا کر رہا ہوں. لیں گے چھوٹا سا بریک. کہیں مت جائیے گا پلیز. ڈونٹ گو اینی ویئر. ول بی رائٹ بیک. جب بلاؤ جب آ جاتی ہے. ایسی لڑکیوں میں مجھے بہت غصہ آتا ہے. کبھی تو بولو میں نہیں آ رہی، ضد ہی نہیں کرتی. حضرات سوری، ذرا گھریلو معاملات ہیں. ہم نے بھی آپ کو ایک اشاروں میں اور تھوڑے تھوڑے سے اس میں بتایا کہ ہم کسے بلا رہے ہیں. آپ میرا خیال سمجھ گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی رسم دنیائی صحیح بتانا تو پڑتا ہے. دو نوجوان یہاں سے سرحد پار جاتے ہیں، ہماری طرف سے محبتوں کے دیپ جلاتے ہیں، پیار کی شمعیں روشن کرتے ہیں، اور پھر ہمارا پیار جو ڈھیروں پیار ہے وہ وہاں کے سننے والوں میں، وہاں کے عوام میں تقسیم کر دیتے ہیں. یعنی کہ ایک سفیر کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے ہر وہ فنکار جو اپنے ملک سے باہر جا کے اپنے ملک کا مثبت اور پازیٹیو میسج وہاں پہ کنوے کرتا ہے. تو یہ ایک طریقے سے سمجھ لیں، ایک ہر آرٹسٹ کی طرح یہ بھی ایک سفیر ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں گاتے ہیں. بڑا خوبصورت نام ان کے گروپ کا، اسٹرنگ. بہت خوبصورت نام ہے، بہت حسین نام. اس میں دو شخصیتیں ہیں جنہیں میں بلانا چاہتا ہوں. بلال مسعود، فیصل کباڑیا. بلال اور فیصل، میں آپ دونوں کو شریف شو مبارک ہو. میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ کو مبارک ہو یہ کامیاب، اب جو آپ نے ایک بہت بڑا ثقافتی دورہ کیا، ایک ٹرپ کیا، اس کی بھی مبارکباد دیتا ہوں. اس کی کامیابی کی بھی مبارکباد دیتا ہوں. اور آپ کو آپ کی ہمت کی بھی مبارکباد دیتا ہوں
کہ اس بے مقصد سے دور میں آپ کتنی بامقصد پرفارمنس کر رہے ہیں. آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور تھوڑا سا آپ سے پوچھوں گا کہ پبلک آپ کو بہت پسند کرتی ہے ماشاءاللہ, اور لوگ آپ کو چاہتے ہیں. نہیں, اللہ کا بہت کرم ہے, احسان ہے کہ لوگ ہمیں ہمارے میوزک کو پسند کرتے ہیں. اور جب بھی انسان کسی ایسے سٹیج پر ہوتا ہے تو بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس کی کہ وہ کچھ ریٹرن کرے. اور ہم پچھلے ویسے تو 25 سالوں سے میوزک کر رہے ہیں, لیکن پچھلے 14 سال سے ہندوستان بڑے ریگولر جاتے ہیں. اور جیسے ہم آپ کا انٹرو بھی سن رہے تھے کہ جو پڑوسی کی جو ایک محبت ہونی چاہیے وہ انفارچونیٹلی ہماری ہسٹری ایسی رہی ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہوئی. حالانکہ آج بھی ہمارے لوگ شاید جتنے شاہ رخ خان کے دیوانے ہوں گے اتنے پاکستانی کسی ہیرو کے دیوانے نہیں ہوں گے. یہ تو ایک ہمارا رسپانس سب پہ. لیکن وہی چیز اچھی ہے کہ جتنے لوگ ہندوستان میں مہدی حسن خان صاحب, غلام علی, ریشما, یہ آبدہ نور جہاں, ان سب کے میوزک کے جو دیوانے ہیں, تو یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ لوگوں میں جو محبت ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. مولانا بھائی, آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ لوگ دور نہیں ہوئے, اس بات کو ہم مطلب بڑے اعتماد سے کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا انٹریکشن جو ہے وہ یوتھ کے ساتھ ہے. ہم ہندوستان بھی جاتے ہیں تو وہاں جو کالج اسٹوڈنٹس ہیں, جو ینگسٹرز ہیں, ان کے ساتھ براہ راست ہم ہوتے ہیں, اسٹیج پہ ہوتے ہیں, وہ سامنے ہوتے ہیں. تو یہ جو وہ ان کا کہنا بھی ہے کہ ہم پاکستانی اور ہندوستانی ایک ہیں, اور یہ جو میڈیا ہے, اخبار ہیں, اور یہ جو پولیٹیشنز ہیں, یہ کوشش کرتے ہیں ہم کبھی بھی نہ ملیں. اور کہتے ہیں جب ہم بجاتے ہیں وہاں پہ میوزک تو ہمیں نظر آ جاتا ہے وہ جو کنیکشن ہے, وہ جو انرجی ہے, وہ کہتی ہے کہ ہم ایک ہیں. اور میوزک میں اتنی پاور ہے کہ یہ چیز ہم ان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. جو پاکستان سے ہم محبت کا پیغام لے کے جاتے ہیں, ہم وہ ٹرانسفر کرتے ہیں ان میں, اور وہی انرجی ہمیں واپس ملتی ہے کانسرٹ پہ. کیونکہ راگ وہی ہیں, ساز وہی ہیں, صرف اور صرف اس میں شاعری کا فرق ہوتا ہے. اور یہ شاعری کا فرق بھی ایک ظرف ہوتا ہے کہ جب آدمی دور رہ کر اپنے کسی کو مس کرتا ہے, اس کے بارے میں لکھتا ہے یا اپنے جذبات کا اپنے نیبرز کے لیے اظہار کرتا ہے, تو وہ بہت ساری ذمہ داری سب سے پہلے شاعر پہ عائد ہوتی ہے. اس کے بعد کمپوزر اس کو بڑا حسین سا ایک ٹیون بناتا ہے, اور پھر جو گاتے ہیں لوگ, ان کے اندر کی سچائی اور ان کے اندر کی لگن اور ان کی بات سے اس میں برکت اور اثر پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ سب تینوں پورشن ایک بامقصد ہوتے ہیں, تب کہیں جا کے ایسی ٹیون بنتی ہیں. ابھی جو بھی آپ گئے تھے, ریسنٹلی آپ گئے ہیں, کیسا رسپانس رہا آپ کا؟ 14 سال میں پہلی بار ہم نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں پرفارم کیا انڈیا کے. 14 سال بندہ قتل کر کے واپس آ جاتا, بہت عرصہ ہوتا ہے یار 14 سال. بہت. تو وہ ایک ہمارے لیے بڑی آنر کی بات تھی کہ پاکستانی میوزیشین پہلی بار, کیونکہ جس طرح حالات رہے ہیں, اور ہر 3 مہینے بعد حالات عجیب ہو جاتے ہیں, ہر 1.5 مہینے بعد بھی ہو جاتے ہیں بھائی. اور اس کیس میں انڈین پریزیڈنٹ کو ایک پاکستانی راک بینڈ کو اپنے راشٹرپتی بھون میں بلا کے پرفارم کرنا. سیکھ لیا آپ نے راشٹرپتی بھون. ارے یار بڑا اچھا لگا, ایک دفعہ پھر بولنا پلیز. راشٹرپتی بھون بولو نا, راشٹرپتی بھون. راشٹرپتی بھون. وہ ہمارے لیے بہت آنر کی بات تھی, کیونکہ میوزیشینز تو ہم ہیں, لیکن جب پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ سب سے بڑا مومنٹ ہے. بالکل صحیح, بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور آپ سے بہتر کون جانے گا, کیونکہ ہندوستان جب ہم پہلی بار گئے 2001 میں, تو صرف 2 ہی چیزیں لوگوں کو پتا تھیں, ایک عمر شریف اور ایک دھوپ کنارے ڈرامہ, جو وہ لوگ اتنے بتائیں. یہاں پہ پہلے کوئی پاکستانی آیا ہے؟ یہاں مشرف صاحب آئے تھے ایک بار. وہ سنگر تھے. بولو, اچھا وہ بھی سنگر تھے یار, وہ بہت اچھا گاتے ہیں. آدھے سنگر تو ہیں, وہ آدھے سنگر رہے ہیں, اور آدھے وہ اپنے عہدے کی وجہ سے بن جاتے تو پورے ہو جاتے ہیں. اچھا, جب آپ گئے راشٹرپتی بھون میں اور آپ نے پرفارم کیا تو صدر صاحب خود بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ؟ اچھا, اس سے پہلے صاحب سنائیں گے, اس سے پہلے کہ ہم صدر صاحب کے سامنے پرفارم کرتے,
ہم 2 راتیں وہیں رکے تھے راشٹرپتی بھون کے اندر. اچھا واہ واہ. جی, اور ڈر بھی لگ رہا تھا جب اندر گئے کہ ظاہر بات ہے پاکستانی باہر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. نہیں آئیں گے واقعی میں. لیکن عمر بھائی حیرت کی بات ہے کہ ہمیں لگا نہیں کہ ہم پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر انڈیا دہلی میں ہم اس کے اندر ہیں. گارڈ سے لے کے جہاں پہ ہم جس ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے تھے, ان کے کک سے لے کے جو باہر پریزیڈنٹ کا سٹاف تھا, ان کے اے ڈی سی سے لے کے, وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے کہ وہ ہمیں برسوں سے جانتے ہیں. واہ. اور ایسی عزت کر رہے تھے جیسے کہ ہم کسی ملک کے شاید پریزیڈنٹ ہو اور کوئی میوزیشنز نہ ہو. واہ. انفیکٹ جب ہمیں رات کو کھانا وہ سرو کرتے تھے تو ہم نے ایک بار پوچھا بھی کہ اچھا ہمیں بتائیں یہاں پہ پہلے کوئی پاکستانی آیا ہے؟ ہاں مشرف صاحب آئے تھے ایک بار. وہ سنگر تھے؟ بولو. اچھا وہ بھی سنگر تھے یار, وہ بہت اچھا گاتے ہیں. آدھے سنگر تو ہیں, وہ آدھے سنگر ہیں کام, اور آدھے وہ اپنے عہدے کی وجہ سے بن جاتے تو پورے ہو جاتے ہیں. ایکس پریزیڈنٹ ہے لیکن کرنٹ سنگر ہیں وہ. اور پھر دوسرا نام انہوں نے لیا کہ شریف صاحب بھی آئے تھے یہاں پہ, نواز شریف صاحب. جی وہ بھی گئے. اور بے نظیر بھٹو صاحب آئی تھی. بس یہ 3 نام لیے, اور چوتھے آپ لوگ. ہم نے کہا بس ہمارا نام یاد کر لیجیے گا کہ چوتھے نمبر پہ آیا ہوں. لیکن ثقافتی اس میں دیکھا جائے تو اس جگہ پر آپ ہی گئے پہلی دفعہ. اور پہلی دفعہ ہم گئے, اور جس طرح کی میوزک ہم بجاتے ہیں وہ میوزک پہلی دفعہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں پلے کی گئی. اس سے پہلے کلاسیکل میوزک بجی ہے وہاں پہ, جو ویسٹرن کلاسیکل ہے وہ بجی ہے, لیکن راک میوزک اور وہ بھی پاکستانی بینڈ پہلی دفعہ پلے ہوا. اچھا یہ جب ماحول بنا ہوگا, جب آپ وہاں گئے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی یہ پریزیڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا پروٹوکول ہوتا ہے. اس پروٹوکول کے اندر آپ ان کے قریب نہیں جا سکتے. سم ٹائم ایک بیچ کے اندر کچھ سیکیورٹی ہوتی ہے, کچھ سسٹم ہوتا ہے, کچھ فٹ کا فاصلہ رکھا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہوئی؟ بالکل, ہمیں بریفنگ ملی, ان کے اے ڈی سی تھے, ہم سب کھڑے ہوئے تھے, اور جیسے کہ کلاس 5 میں پرنسپل آ کے آپ کو ڈانٹے, بچوں کو سمجھاتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب آئیں گے, آپ سے اتنے دور کھڑے ہوں گے, آپ کو ہاتھ نہیں بڑھانا ہے کیونکہ وہ ہاتھ نہیں ملائیں گے, کوئی بات نہیں کرنی ہے کیونکہ وہ بات نہیں کریں گے, اور آپ کو وہ جب جو بھی فیلسٹریشن ہوگی آپ کی تو وہ آپ کو چیز ملے گی, آپ پہنیں گے جو بھی ہے, لیکن کوئی بات نہیں کرے گا. اچھا, شو سے پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ اپنے گانوں کو ذرا سا میلو ڈاؤن کر لیجیے گا کیونکہ اتنا لاؤڈ نہیں بجائیے گا جیسے آپ لوگ بجاتے ہیں. ان کی سماعت پہ گرانا گزرے, ہر چیز کا خیال رکھا جائے. بالکل ایک ہوتا ہے. اسٹیج پہ جانے سے پہلے اسٹیج پہ پہنچے, فیصل ابھی پہنچے نہیں. اچھا, ہم ونگز میں کھڑے تھے بیک اسٹیج. اسی وقت ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ دیکھو ہمیں وہی کرنا چاہیے جس میں ہم کمفرٹیبل ہیں, ہمیں وہی بجانا ہے جو اس طرح ہم بجاتے ہیں گانا. ٹھیک. جو گٹار میں ڈسٹورشنز تھی ہم نے سوچا تھا نہیں بجائیں گے, ہم نے سب نے آپس میں پلان کیا پورے بینڈ نے کہ ہم ڈسٹورشنز بجائیں گے جس طرح ہم گاتے ہیں, ڈرمز بھی لاؤڈ بجائیں گے. ٹھیک ہے. اسٹیج پہ گئے اور ہم نے جیسا کسی کالج میں کانسرٹ کرتے ہیں, ہاں بھائی ہم تو پاکستانی, ہم تو کھیلیں گے. بالکل. اور وہاں پہ جنرلز بیٹھے ہیں, ان کے گھر والے, کور کمانڈر سب بیٹھے ہیں. اچھا, گانا ختم ہو تو بجائے یہ لوگ تالی بجائیں, ہاتھ اوپر کر کے تالیاں بج رہی ہیں, تو ہمیں نظر آ رہا ہے لوگوں کو مزہ آ رہا ہے, تو ہم بھی اسٹیج پہ انجوائے کرنا شروع. آپ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ لوگ اپنی حدوں سے باہر ہو رہے ہیں. بالکل, یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسا ماحول بنائیں. خیر ہمیں 20 منٹ کی پرفارمنس تھی. اچھا, 20 منٹ ختم ہوئے, پریزیڈنٹ صاحب اوپر آئے. اب ہم لوگ ڈر بھی رہے ہیں کیونکہ ہمیں سب پتا تھا ہونا کیا ہے. آتے ہی انہوں نے ہاتھ ملایا سب سے. واہ, خود ہی انہوں نے ہاتھ ملایا. یعنی وہ ایک تاثر انہوں نے ختم کر دیا کہ یار کوئی خوف, کوئی چیز کے علامات, کوئی ڈر, کوئی ڈسٹینس نہیں. یار یہ تو آرٹسٹ لوگ ہیں, انہوں نے بڑھ کے آپ کا ہاتھ کو تھاما اور ہم سے کھڑے باتیں کرتے رہے. واہ, کہ تم لوگوں نے کتنا اچھا بجایا, اور ایسی چیز پہلی دفعہ یہاں پہ ہوئی ہے. اور 1-2 منٹ ہم سے کھڑے باتیں کرتے رہے. اس کے بعد وہ گئے, اور پھر اس کے بعد ٹی تھی, چائے تھی, چائے میں دوبارہ آئے ملنے. اور ہمارے ساتھ تصویر ہم ہوئی پورا بینڈ ساتھ. جب ہم ساؤنڈ چیک میں, کیونکہ پہلی بار راک شو ہوا تھا اور بہت لاؤڈ ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ تو وہ اے ڈی سی انہوں نے سب چیک کر لیا تھا. اس کے بعد انہوں نے اسی وقت یہ ڈیسیشن لیا, کیونکہ شروع میں آگے ہی ان کی سیٹ تھی, کہ ان لوگوں کا میوزک ہمیں کم نہیں کروانا چاہیے, اس لیے انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کو پیچھے کر دیا, ڈسٹینس ان کا کروا دیا, آپ کا نہیں. کیا بات, یہ ایک بڑی ریسپیکٹیبل وہ ہے, یہ اتنی عزت ملنی آپ کو کہ وہ اپنی مووز کو چینج کر رہے ہیں بٹ آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہے ہیں.
کہ آپ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے اس کے اندر اور ایک اگر بات ایسا. بڑے مزے کی چیز، ہم جہاں بھی جاتے ہیں، ہم دنیا بھر گھومتے ہیں، جس ہوٹل میں بھی جائیں گے ہمیں کرکٹ کھیلنا بڑا ضروری ہے. ہمارے جو کٹ بیگ ہوتی ہے ڈرم کی، اس میں بیٹ اور بال ضروری ہے، وہ رکھ لیتے ہیں اپنے ٹائم اس کے لیے. چاہے وہ ہوٹل کا کوریڈور ہو، پول سائڈ ہو، کچھ بھی ہو. یار دیکھو یہ جتنے ہمارے کرکٹرز ہیں اگر وہ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بھائی، دیکھیں آپ محبت کی انتہا کری ہوئی انہوں نے دونوں نے کہ اپنے ساتھ کرکٹ کا سامان لے کے جاتے ہیں، اس کو کھیلتے ہیں. آپ لوگ کہیں جاتے ہیں ٹرپ پہ، آپ گٹار لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ؟ آپ کو سنگر آپ کو کوئی گیت گنگناتے ہیں؟ تو آپ بھی اس طرح کا کوآپریٹ کریں نا یار. ہاں کیا کرتے مقصود؟ تو وہاں پہ ہم نے جو ہمارے گیسٹ ہاؤس ہے اس کے سامنے جو ڈرائیو وے تھی، راشٹرپتی بھون، کوئی نام لو نا یار. اچھا، راشٹرپتی بھون کے اندر، تو وہاں پہ ہم نے روزانہ کرکٹ کھیلی اور ہماری کرکٹ کے چرچے ہر وہاں جگہ بھی ہیں. وہاں بھی ہم نے چھکے اور چوکے لگائے راشٹرپتی بھون میں. پھر انٹرنیٹ پہ یا جب ہم نے تصویریں اپلوڈ کی تو آ رہا تھا کہ ہماری ٹیم کو تو کھیلنے نہیں دیتے انڈیا میں، ہمارے میوزیشینز راشٹرپتی بھون کے اندر کھیل رہے ہیں. واہ کیا بات، کیا بات. فیمیل سائڈ سے کوئی ایسی اپروچ ہوئی آپ لوگوں کو کہ کوئی ایسی بات نہیں یہیں ٹھہر جاؤ؟ محسن بھی تو یہاں ٹھہرے تھے، کئی مثالیں ہیں وہاں پہ، ایگزامپل موجود ہیں ہے نا. ابھی اپنا شعیب ملک بھی تو وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں. تو آپ کو کبھی کوئی ایسی آفر ہوئی، کوئی ایسی طرف قدم اٹھایا؟ انڈیا کا حسن بڑا مشہور ہے اور وہاں ہر قسم کا، لکھنؤ کا حسن الگ ہے اور آگرے کا الگ ہے. آگرے کا سب سے بڑا حسن تاج محل ہے اور اس کے بعد ہے. تو کبھی یہ فیمیل سائڈ سے کوئی ایسی اپروچ ہوئی آپ لوگوں کو کہ کوئی ایسی بات نہیں یہیں ٹھہر جاؤ؟ محسن بھی تو یہاں ٹھہرے تھے، کئی مثالیں ہیں وہاں پہ، ایگزامپل موجود ہیں ہے نا. ابھی اپنا شعیب ملک بھی تو وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں. تو آپ کو کبھی کوئی ایسی آفر ہوئی، کوئی ایسی طرف قدم اٹھایا؟ کوئی ایسی فن کی دیوانی، کوئی ایسی راگوں میں کسی راگ میں آ گئی ہو وہ؟ کوئی آپ نے کسی کو راگ نہیں دیا کسی قسم کا؟ نہیں، شادی شدہ لوگوں کو آپ کے شو پہ ذرا سوچ کے آنا چاہیے کیونکہ اس وقت گھر بھی جانا ہوتا ہے. یار آپ کتنے شریف لوگ ہیں، آپ تو بہت ہی شریف لوگ ہیں یار. آپ تو سیٹرڈے نائٹ کو بھی گھر چلے جاتے ہیں اور وہ بھی اپنے ہی. بڑا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یار، اب راک سٹار، آپ پاپ سنگرز ہیں یار، آپ لوگ پھر اپنے گھر ہفتے کو چلے جاتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی سستی اور کاہلی. اچھا، تو آپ اپنے فیملی ساتھ لے کے نہیں جاتے آپ لوگ؟ جاتے ہیں، اکثر جاتے ہیں. اچھا. لیکن جب بہت ہی اسکیجول بہت ٹائٹ ہوتا ہے، ٹائٹ ہوتا پھر نہیں جاتے. اور بچوں کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہوتا ہے. رائٹ. تو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 2 بچے. 2 آپ کے؟ میرے 3. ان کے 3. دیکھا، ہرا دیا اس نے آپ کو. بلال یہ بڑی یہ دوستوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے یار، 2-3 نہیں ہونا چاہیے. شادی کو ماشاءاللہ 18 سال ہو گئے. 18 سال. اور آپ کی؟ 16 اور 18. جی یار تو ماشاءاللہ تب تو کافی سینئر ہو گئے شادی میں بھی. کافی. اچھا بلال بھائی ایک بات بتائیے مجھے، آپ کی مجھے ایک اچھی بات لگتی ہے، آپ بہت ہی جو بات ہوتی ہے وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ گفتگو بہت میں نے کم دیکھا، آپ زیادہ نہیں بولتے ہیں. لیکن یہ جو ایک آپ کو اعزاز ملا ہے، اس پہ تو یہ مجھے بتائیے کہ میڈیا نے کتنا آپ کو اس میں ساتھ دیا ہے؟ میڈیا کی سپورٹ ڈیفینیٹلی رہی. جیسے جب ہم وہاں پہ تھے تو ہمیں یہاں پہ خبریں مل رہی تھیں کہ میڈیا آپ کو یہاں پہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے، اس چیز کو انفارم کر رہا ہے لوگوں کو کہ ہمارے پرفارمر وہاں پہ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ انٹرنیٹ مین چیز ہوتی ہے، ویسے اس سے بڑا دل بڑا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ پوری قوم جو ہے نا آپ کے ساتھ کنیکشن میں ہے. کیونکہ ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ اگر کوئی چیز کی جاتی تو ہمیں فون کرنا پڑتے تھے اور پھر انفارمیشن دینی پڑتی تھی پوری. اب چیزیں اپلوڈ کی ہم نے اپنے فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ آیا، پھر وہ پورے ہر جگہ پھیل گیا. تو یہ جیو نے ہیڈ لائن بھی چلائی تھی کہ اسٹرنگس کا یہ جو دہلی میں سب کچھ ہوا تھا. تو ہمارے دیکھیں یہ بڑی اچھی بات تھی، بہت امپورٹنٹ. آپ نے بہت اچھا کام کیا اور آپ نے اس میں کلام کون سا پڑھا؟ مجھے ذرا وہ دیکھنا ہے آپ کا. یہ کلام انور مقصود کا تھا. انور مقصود یار وہ جو وہی وہ یار وہ اپنا انور مقصود صاحب اپنا. یار ایک بات بتاؤ، جی
یہ گھر میں بھی اتنے ہی کم بولتے ہیں, بہت خاموش رہتے گھر میں. گھر میں خاموش رہتا ہے, بالکل نہیں بولتے. آپ لوگوں کو کوئی آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ ایکچولی سب سے زیادہ وہ میرے ساتھ بولتے ہیں, کیونکہ ہمارے سارے گانے وہ لکھتے آ رہے ہیں پچھلے 14 سال سے. اب میں اسی طرف آ رہا تھا کہ وہ گانے کتنے اچھے انہوں نے یار اپنے بنائے, اس میں باپ کی شفقت نہیں, ایک پاکستانی کی محبت نظر آتی ہے. بالکل, یہ بڑی اچھی بات ہے. وہ اپنے بیٹے کے لیے نہیں بنا ہے, وہ اپنے بیٹے کے لیے گانا نہیں لکھا, انہوں نے ساری قوم کے 18 کروڑ لوگوں کے لیے لکھا. میں نے دیکھے وہ گانے سنے, اچھے ہیں ماشاءاللہ, بہت پیارے. اللہ نور بھائی کو صحت تندرستی دے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ ترقی دے, عزت دے, شہرت دے. پاک پروردگار غرور سے دور رکھے یا اللہ, آپ کو اللہ عورتوں سے دور رکھے یا اللہ, میرے بچوں کو بہکنے سے بچا دینا یا اللہ. یہ محبت میں انوالو ہوں تو پاکستان میں ہوں اللہ, دوسرے ملک میں ہوں گے تو ویزا کا پرابلم پڑے گا یا میرے رب ان کو اس پرابلم سے بچا لینا یا اللہ. ان کی پیار و محبت کے اندر پاکستانی شامل فرما دے یا اللہ. غیر ملکی عورتوں کے ساتھ محبت کرنے سے انسان کی ایک تو کرنسی پرابلم بن جاتی ہے. اچھا, آپ تو پیارے اتنے ہیرو لوگ یار قسم سے, تو کوئی ایسا, کوئی آنکھوں کے ذریعے, کوئی خط کے ذریعے, کوئی میسج کے ذریعے کوئی ایسا پیغام آیا کہ تم یہاں رک کیوں نہیں جاتے آکاش؟ اب کسی کو نام نہیں پتا ہوگا تو آپ کو کوئی تو نام رکھے گا اپنی طرف سے. نہیں, ایک تو جیسے بلال نے بتایا کہ ہمیں گھر جانا ہے, دوسری بات یہ کہ ہم واقعی اچھا یہی خوف ہوتا نا گھر جانا ہے, نہیں, لیکن ہم اگر گھر نہ جانا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہ گھر جانے کے خوف کی وجہ سے اب ہم پچھلے 8-10 سال سے بالکل سیدھے ہو گئے ہیں اور بالکل ہی. اچھا جب ٹیڑھے تھے تب کا بتاؤ, جب آپ ٹیڑھے تھے بھائی 8-10 سال سے آپ سیدھے ہو گئے, جب آپ ٹیڑھے تھے تب کیا تھا؟ جب ٹیڑھے تھے تو چھوٹے بھی تھے بہت. یار چھوٹا آدمی تو ٹیڑھا نہیں ہوتا. نہیں, آپ کو پتا ہے, ہاں مجھے کیسے پتا, میں پڑوسن ہوں آپ کی. نہیں, کیسے پتا بھائی مجھے؟ تو اب آپ بتاؤ گے تو پتا چلے گا ساری باتوں کا. ان کا چکر, ان کا چکر تھا کہیں. ہاں, جو ان کی بیوی ہے, ہاں انہی سے تھا. ہاں, شادی کے 9 سال پہلے سے. یار کیسے چکر باز آدمی یار, جس سے چکر چلایا اسی سے شادی کر لی. یہ پہلی بیوقوفی ہوتی ہے آدمی کی, جو اپنے آپشن ضائع کرتا ہے. وہ تو یہ بھی پیچھے نہیں رہے, پھر انہوں نے بھی وہی کیا. پیچھے آ گئے. لیکن یہ شادی کتنے مزے کی ہوتی ہے جب اس سے شادی ہو جائے اور وفا ملے, پیار ملے اور انسان کو اپنے ذہن کا سکون ملے, تو اس سے اچھے تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا. جب بیویاں دوست بن جاتی ہیں تو پھر اس سے اچھی لائف نہیں. بالکل صحیح. میں تو یہ کہوں دوست ہونا چاہیے, بیوی کو دوست ہونا چاہیے. جہاں وہ جلی بھنی بنی نا, بلکہ اس کو ہونا چاہیے بنی ٹھنی, وہ بن جاتی ہے جلی بھنی. اچھا کراؤڈ سے یار رسپانس تو ملتا ہے ہمیشہ یار, فیصل ایسی بات نہیں ہے, بہت اچھا, اللہ کا ملتا ہے. لڑکیاں اور میوزک میں لڑکیاں سب سے زیادہ رسپانس کرتی ہیں. میں نے دور دیکھا ہے عالمگیر کا, شیخی کا, احمد رشدی کا, تحسین کا, ان سب کا میں نے دور دیکھا ہے. تو اس دور کے اندر سجاد علی کا میں نے دور دیکھا ہے. لوگ لڑکیاں ہی پاگل ہو رہی ہوتی تھی. بالکل صحیح, ہماری انرجی بھی ڈبل ہو جاتی ہے. اگر فرض کریں ہمیں اسٹیج کے سامنے اگر مرد زیادہ پسند کرے نا تو آدمی خوفزدہ ہو جاتا ہے. یار یہ مسئلہ کیا ہے یار, میں اس قسم کا خشک ہو گیا ہوں. ایسے بھی کانسرٹ ہوتے ہیں جہاں پہ صرف آپ کو لڑکے ہوتے ہیں, وہ بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن جب لڑکیاں کریں یا نہ کریں, کیا کریں, جلدی جائیں یہاں سے, نکلیں, کیا کریں. اور پھر ہوتا کیا ہے, کیونکہ یہاں پہ مواقع کم ملتے ہیں لوگوں کو, تو جیسے ہی ڈرم سٹارٹ ہوتے ہیں تو وہ لڑکے بھی تھوڑے آؤٹ ہو جاتے ہیں. بس پھر وہ ان کی وہ شرٹیں اترنا شروع ہوتی ہیں, گھمانا شروع کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یا تو ہم کیا کریں, یہاں سے نکلیں. کیسے ابھی یہ شروع ہوئے, اللہ رحم کرے, کیا ہوگا, کیا آگے کیا ہونے والا ہے, 100 باتیں ذہن میں آتی ہیں. صحیح. اور ہم تو بیک سٹیج سے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کس قسم. یار آپ تو ماہر کھلاڑی ہیں نا بھائی, بیک اسٹیج سے اندازہ لگا لیتا جو آدمی. سوچو وہ کہاں تک گیا ہوگا وہ شخص. ایک کارپوریٹ شوز جیسے یہاں پہ ہوتے ہیں, ان کا کراؤڈ اچھا جب یہاں کرتے تھے آپ, تو یہاں لڑکیوں کا رسپانس لڑکوں کا کیا ہوتا تھا؟ یہاں ابھی بھی کرتے, ایسا نہیں یہاں کرتے تھے. نہیں, ہمارا مطلب ہے موسٹلی پرفارمنس آپ کی باہر پاکستان سے باہر ہوتی ہے, جو میں دیکھتا رہتا ہوں, اخبارات میں پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ یہ تو بڑی خوشائند بات ہے. یہ تو آپ اپنا کلچر جو ہے نا دوسرے قوموں میں لے جا کے انٹروڈیوس کر رہے ہیں. سو گڈ, بہت بڑی سروس ہے یار. اس کو میں وہ نہیں کہہ رہا, میں اللہ اور ترقی دے, یہ تو ترقی ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جب پاکستان میں حالات ٹھیک, تب تو کچھ حالات بھی ایسے نہیں رہے نا. اب یہ پتہ کون آ کے پوچھ لے کیا ہو رہا ہے بھائی, سب کیا جواب دیں گے, کیا ہو رہا ہے کہ نہیں.
تو اس وقت کیسا لگتا تھا یہاں کے کالجز کے اندر؟ بہت مزہ آتا تھا بہت. اور جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے اور یہ اب تھوڑا سا کم ہو گیا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ پھر چیزیں ہو رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں کہ اگلے سال انڈیا گئے فیصل، آپ انڈیا گئے، سوری آپ کو انڈیا گئے تو آپ نے جا کر کے وہاں پہ بامبے بھی جاتے ہیں جی، ملتے ہیں فلم کی جو ہماری یہاں پہ ڈریم گرلز ہیں، ہماری نیشن میں جو نئے لڑکے ہیں وہ شاہد کپور اور امیتابھ بچن اور شاہ رخ خان اور ان کے بہت زیادہ علی ظفر بھی دیکھیں نا، وہ بھی آپ سنگر ہی مگر وہ اس نے جا کر کے فلموں میں بھی کام کیا. تو آپ کو نہیں دل کرتا کہ یار کوئی ہیروئن ہو، ہم لوگ اس میں کام کریں اور ہمارے اوپر فلم بنے؟ تو ایسا کچھ ہے کوئی فیوچر میں؟ دل تو کرتا ہے. اللہ تیرا شکر ہے میرے مالک، سچ بولا ہے. پہلے تو آپ نے سچ بولا، میرا صوفہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا، ورنہ یہ کافی دیر سے گرم ہو رہا تھا کہ یار لوگ سچ نہیں بول رہے ہیں. دل کرتا ہے، چلو دل کو لے لیتے ہیں ایک طرف، یہ دل رکھا ہوا ہے. اب دل سے پوچھ لیتے ہیں بھائی، دل سے بتاؤ کہ کس ہیروئن کے ساتھ دل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ہیرو آ جاؤ؟ کٹرینہ کیف. دونوں دوست ایک ہی ہیروئن کو پسند کرتے ہیں وہ دیکھیں، اور ابھی تک رات کو خواب میں شیئرنگ کر لیتے ہیں، یار میں اڑ جاؤں گا 3 بجے کے بعد تو دیکھ لینا یار، میرے خواب کو ڈسٹرب نہیں کرنا یار پلیز یار، خدا کے بات ہے یار میں دیکھ رہا ہوں. یہ اس طرح خواب بھی شیئر کریں یا لڑکی دو ہیں؟ ہیروئن آپ کے ذہن میں کون ہے؟ ہیروئن کٹرینہ کیف وہی آپ کے بھی وہی سے، یا دونوں دوست ایک ہی ہیروئن کو پسند کرتے ہیں؟ وہ دیکھیں، اور ابھی تک رات کو خواب میں شیئرنگ کر لیتے ہیں، یار میں اڑ جاؤں گا 3 بجے کے بعد تو دیکھ لینا یار، میرے خواب کو ڈسٹرب نہیں کرنا یار پلیز یار، خدا کے بات ہے یار مجھے سننا میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ اس طرح خواب بھی شیئر کریں یا لڑکی دو ہیں؟ کیونکہ بینڈ 2 وجہ سے ٹوٹتا ہے، یا تو پیسوں پہ ٹوٹتا ہے یا لڑکیوں کی وجہ سے خراب ٹوٹ جاتا ہے. لڑکیوں سن لو، تم لوگ بینڈ تک توڑ دیتی ہو، اتنی بری بات ہے. ہاں جی، تو ہم نے آپ کو کون سی ہیروئن پسند ہے بلال بھائی؟ اگر کٹرینہ ہوگی بھی تو میں آپ سے کٹرینہ نہیں کہہ سکتا، تو اس لیے میں آپ سے دیپیکا کہہ دیتا ہوں. دیپیکا پادوکون. ان کی چوائس بالکل الگ ہے آپ سے. آپ کو پتا ہے ہم 25 سال یار سے، مجھے کیسے پتا میں آپ کی پھپھو ہوں؟ اچھا سنیں، مجھے کیسے پتا ہے؟ مجھے اتنا بتا دو یار اللہ کے واسطے، مجھے کیسے پتا ہے؟ سنیں، آپ کو نہیں پتا. آپ یہ بولے آپ کو نہیں پتا، ہمارے مزاج بھی ایک جیسے، یہ بولے. آپ کو نہیں پتا کہ ہم پچھلے 25 سال سے میوزک کے لیے تو ہمیشہ ملتے ہیں، ساتھ ٹور کرتے ہیں تو ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس کے بغیر ہم اس کے علاوہ کبھی بھی ساتھ کسی اور جیسے کھانا کھانے ہم ساتھ نہیں گئے. لگی ہوئی آپ اس میں کسی پارٹی میں ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ساتھ جائیں، کیونکہ ہم لوگ نہیں اس طرح نہیں ملے کبھی بھی. کیا بات ہے یار. اچھا بیویاں بھی فرینڈ نہیں آپس میں؟ بس اسی طریقے سے کہ ہم کبھی سوشلی کسی جگہ پہ مل گئے ایسے ہی. ارے تم یہاں بھائی یار کیسی تھی یار. میں حیران ہو رہا ہوں بلال بھائی، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ میں اس لیے حیران ہو رہا ہوں کہ ایسا ہوتا نہیں نا دوستی میں، یعنی آپ نے ایک دوسرے کی لائف کے اندر بالکل بھی آپ مداخلت نہیں ہے، آپ دوست مگر بہترین ہیں، کام ساتھ کرتے ہیں لیکن کھاتے پیتے الگ الگ ہیں، رہتے دوست الگ ہیں، میرے دوست ان کے دوست بھی الگ ہیں، آپ کے دوست الگ ہیں. یار کیا ہے یہ؟ پھر تو یہ کوئی جادو ہے. میرے خیال سے یہی ایک وجہ ہے کہ ہم صحیح ہے کم ملتے ہیں. آپ کا مطلب ہے کم ملنا بہت اچھی. لیکن کم نہیں ملتے، ہم روز ہی مل رہے ہوتے ہیں، لیکن روز ہم کام سے. تم لوگ مجھے بیوقوف بنا رہے ہو اور تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں ہے. آپ لوگ کم ملتے ہیں؟ نہیں بھائی ہم کم نہیں ملتے ہیں، ہم روز ہی ملتے ہیں، لیکن کام کے علاوہ نہیں ملتے. لیکن قریب سے گزر جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں. آپ کام کے علاوہ نہیں ملتے. کام کے علاوہ نہیں ملتے، کام ہوتا تو ملتے ہیں. ویری گڈ یار، بہت اچھی بات. کبھی فلمیں بھی ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھتے؟ نہیں، فلمیں ہم ہمیشہ انڈیا جاتے ہیں. خدا نہیں دیکھتے یار، یہ بات ہے یار، مجھے مس گائڈ کر رہے ہیں آپ لوگ خواتین حضرات. میں آپ کو بتا دوں. ہاں جی دیکھیں، پاکستان میں کبھی بھی ہم نے فلم ساتھ نہیں دیکھی. پاکستان میں نہیں دیکھتے کہ لوگ کیا بولیں گے یار، یہ لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں یار. یہ تو ایسے ہی لگا مجھے. ہاں بالکل نہیں. کوئی اتنا برا کام ہے یہ وہاں جا کے کرتے، یہاں نہیں کرتے. ارے یہاں ایسا سنما بن گیا بھائی، جا کے دیکھو ذرا یار.
क्या क्या सिनेमा बन गया हमारे यहाँ, आंखों में आंसू आ गए, आप बोले हम यहाँ नहीं जाते। नहीं, हम जब भी टूर पे होते हैं तो हमें जब भी फारिग टाइम मिलता है तो जो भी अच्छा, वहाँ फिल्म देखना इसलिए अच्छा लगता है कि और कोई वो नहीं होता, फ्री माइंड होकर के फिल्म देखते हैं तो मजा आता है। वहाँ पे भी वहीं की फिल्में देखते हैं या हॉलीवुड की देखते हैं? जो भी अच्छी फिल्म हो, और जो कोई भी दिखाने ले जाए। अच्छा, हमेशा खुद ही जाते टिकट हैं। लेते हैं आप लोग? खुद हमारा बैंड और हमारी जो मैनेजर है वहाँ पे, वो उनको पता है कि भाई ये 2-3 फिल्में आई हैं, इन लोगों को देखनी वो होगी। पहले से निकाल लेते होंगे, बिल्कुल। न्यू रिलीज बिल्कुल। टिक करके रखा हुआ है। बिल्कुल। फैसल साहब न्यू रिलीज आपने देखा? ओके, बुक दिस वन, ओके, और सब फिर चलेगा। ऐसी बहुत सी फिल्में होती हैं जो हम कहते हैं कि नहीं, ये हम कराची जाके अपने बच्चों के साथ देखेंगे, वो फिर हम टिक करके हटा देते हैं, वो देखते अच्छा, हैं। ये तो एक सियासी बयान हो गया ना कि कराची जाके बच्चों के साथ देखेंगे। उस टाइम पे कौन बच्चे याद आते हैं यार? खुदा के लिए इंडिया में बच्चे याद आ जाए तो फिर हम सुधर ना जाएंगे। अच्छा, वहां जाकर के फिल्म देखना इसलिए भी अच्छा लगता होगा कि वहां के लोग सिनेमा गोइंग बहुत बड़ी ऑडियंस है जो एवरी डे फिल्म देखने जाते हैं, बिल्कुल। और यही वजह है कि उनकी फिल्म का इतना बजट है। ये बजट इसलिए है कि वहां की रिकवरी बहुत है। बिल्कुल। मतलब यानी कि बेशुमार सिनेमा हाउसेज और फुल होते हैं वो, और वो बहुत अच्छे सिनेमा हाउस बना। अब हमारे यहाँ भी माशाल्लाह बन रहे हैं। पाकिस्तान का कोई बदनसीब अदाकार है जो आपको पसंद है? अदाकार, अदाकारा? अदाकारा, हाँ देखो यार, ये झूठ नहीं बोलना कि नहीं भाई मैं तो लड़कियों को देखता नहीं, सब ये नहीं करना है। जिसके पास आंखें वो सबसे पहले औरतों को देखता है। हाँ? महानूर बलोच। महानूर बलोच आपको पसंद है? माशाल्लाह, चॉइस तो आपकी बहुत अच्छी है, और वो हैं भी बहुत अच्छी, आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी है, शख्सियत भी बहुत अच्छी है। बिलाल भाई आप? देखिए, मुझे आपको अपना पहला टीवी का क्रश बता देता हूँ। मरीना खान थी वो। मरीना खान? मरीना खान। और अभी कुछ चेंज हो गया है? अभी वो चेंज हो गई है। वो तो चेंज होना ही था, वो तो हो गई। तो उसकी रिप्लेसमेंट क्या है? कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कोई उसके बाद आपको पसंद नहीं, उसके नहीं है? बाद कभी कोई पसंद। मरीना के बाद मरीना जो तू मर गई थे बड़े बंदे मर जाएंगे। मरीना आपको कौन इस वक्त मौजूदा दौर में आपके फील्ड के अंदर कौन आपको अच्छा लगता है कि आप समझते हैं ये बेहतर काम कर रहे हैं? हमारी फील्ड में आतिफ असलम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो देखूंगा तुम भी देखोगे जब रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान, वो दिन फिर आएगा जब ऐसा होगा पाकिस्तान। मैं तो देखूंगा